सऊदी अरब का वो नौजवान कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई गई मगर उसने आखिरी ख्वाहिश की कि वो मस्जिद नबवी में अजान देना चाहता है। यूं सख्त पुलिस के पहरे में उसने जो ही अजान दी तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। अपने सांसों की गिनती पूरी कर लो, कैदी नंबर 402, क्योंकि कल फजर के बाद तुम्हारा ये बेजान जिस्म इसी सहन में रेत पर तड़पता हुआ मिलेगा जहाँ आज तुम खामोशी से बैठे हो। सऊदी अरब की बदनाम जमाना सेंट्रल जेल की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली काल कोठरी में आईनी दरवाजा एक भयानक धमाके से खुला और जेलर के भारी बूटों की आवाज ने वहां छाए मौत के सन्नाटे को कुचल के रख दिया। कोठरी में घुटन इतनी शदीद थी कि सांस लेना भी मुहाल था और तारीकी ऐसी कि जैसे कब्र का अंधेरा हो। इस गुप्त अंधेरे के बीचों बीच वो 25 साल नौजवान फर्श पर बिछी हुई पोसीदा चटाई पर इस तरह साकित बैठा था जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। उसके पैरों में पड़ी भारी भरकम बेड़ियां उसके मामूली से हिलने पर भी वहशतनाक शोर पैदा करती थी जो इंसान का कलेजा दहला दे। जेलर ने हाथ में पकड़ा हुआ शाही फरमान हवा में लहराया और उसकी आवाज में वही रिवायती रऊनत गूंजी, तुम्हारे तमाम रास्ते बंद हो चुके हारिस। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तुम अपने मोहसिन और मुंह बोले बाप की पीठ में खंजर घोंपने, करोड़ों रियाल मालियत के हीरे चुराने और मस्जिद की तामीर के मुकद्दस फंड में खयानत का जुर्म साबित हो चुका है। चूंकि ये जुर्म फजात फिल अर्ज के जुमरे में आता है, इसलिए हाकिम वक्त ने तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाई है ताकि रहती दुनिया तक कोई नमक हराम ऐसी जुर्रत न कर सके। हारिस ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसका चेहरा जो कभी चांद की तरह रोशन था अब कोयले की कान के मजदूर की तरह स्याह पड़ चुका था। उसकी वीरान आंखों में बेपनाह कर्ब और जमाने भर की थकन थी। उसने अपनी सफाई में होंठ तक ना हिलाए, न चीखा, न चिल्लाया। बस उसकी बेनूर आंखों से दो गर्म आंसू टूटे और उसकी गर्द आलूद उलझी हुई स्याह दाढ़ी में जज्ब हो गए। यह खामोशी इकरार जुर्म नहीं बल्कि इस बात का ऐलान थी कि वह दुनिया के इंसाफ से मायूस होकर अपना मुकदमा आसमान वाले की अदालत में दायर कर चुका है। ये वही हारिस था जो आज एक जलील मुजरिम के रूप में अपनी आखिरी रात गिन रहा था, मगर 5 साल पहले तक उसकी हैसियत मदीना मुनव्वरा के मारूफ अरबपति ताजिर शेख अब्दुल्ला के घर में किसी शहजादे से कम न थी। हारिस की दास्तान हयात किसी तिलिस्माती कहानी जैसी थी। वो एक लावारिस यतीम था जिसे शेख अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी के बाब जिब्राइल के बाहर ठठरती सर्दी में भीख मांगते हुए पाया था और फिर उसे अपने सीने से लगाकर अपने महलनुमा घर ले आए। शेख की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इनकी सारी मोहब्बत का महवर यही हारिस बन गया था। हारिस ने हरम पाक के साये अतफत में परवरिश पाई थी। कुदरत ने उसे ऐसी सैर अंगेज आवाज़ अता की थी कि जब वो तहज्जुद के वक्त हरम के किसी गोशी में बैठकर तिलावत करता तो सुनने वालों के दिल लरस जाते और पत्थर जैसे इंसान सख्त भी मोम हो जाते। शेख अब्दुल्ला के लिए हारिस सिर्फ एक मुंह बोला बेटा नहीं बल्कि उनकी आंखों का नूर था। वो अपने वसीह और इस कारोबारी सल्तनत हीरों की दुकानों और जायदाद का वारिस इस यतीम को बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हारिस की शराफत और दयानत पर इतना ही यकीन था जितना अपनी सांसों पर। मगर शेख की यही अंधी मोहब्बत उसके सगे भतीजे नासिर के सीने में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी जो सब कुछ राख करने पर तुली हुई थी। नासिर जिसकी रगों में खून की जगह लालच और हविस दौड़ती थी, वो शेख अब्दुल्ला का इकलौता कानूनी वारिस बनने के ख्वाब देख रहा था और हारिस का वजूद उसे अपनी आंख में चुभे कांटे की तरह खटकता था। वो मौका मिलते ही शेख के जहन को मसमूम करने की कोशिश करता और बड़ी अयारी से जहर उगलता। चचा जान, शाम को बच्चा कभी दोस्त नहीं बन सकता। आप इस सड़क छाप लड़के को जितना भी सर पर चढ़ा लें, इसकी रगों में वो आला नस्ब खून नहीं जो हम खानदानी लोगों में होता है। यह हारिस एक दिन आपको ऐसे डसेगा कि आप पानी भी नहीं मांग पाएंगे। ये सब इबादत और शराफत का ढोंग महज आपकी दौलत हड़प करने के लिए है। मगर शेख अब्दुल्ला हमेशा नासिर की बात को सख्ती से रद्द कर देते और कहते खामोश रहो, नासिर शराफत हसब नसब से नहीं तरबियत से आती है। हारिस मेरा बेटा है और मुझे इस पर खुद से ज़्यादा एतबार है। इसे दौलत की हविस नहीं, इसकी रूह तो मदीना की गलियों में बसती है। वो मेरी खिदमत के लिए अपनी जवानी गुला रहा है। हारिस उसकी साजिशों से बेखबर अपने बाबा जान की खिदमत को अपनी निजात का जरिया समझता था और रातों को जाग कर शेख की टांगें दबाता और दिन में उनका कारोबार संभालता। मगर वो नादान नहीं जानता था कि तकदीर उसके सब्र का कितना भयानक इम्तहान लेने वाली है। एक ऐसा तूफान जो उसकी वफादारी की बुनियादें हिला के रख देगा। फिर वह मनहूस घड़ी आन पहुंची
جس نے حارث کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب شیخ عبداللہ نے حارث کو اپنے خفیہ کمرے میں طلب کیا اور انتہائی رازدانہ انداز میں دروازہ مقفل کر دیا۔ شیخ نے کانپتے ہاتھوں سے تجوری کھولی اور اس میں سے ایک بھاری بھرکم زرمی تھیلی نکالی جس کے اندر کروڑوں ریال مالیت کے نایاب ہیرے اور جواہرات موجود تھے۔ ان پتھروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ شیخ نے وہ قیمتی تھیلی حارث کے حوالے کی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ بیٹا حارث، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ مدینہ سے دور ایک ویران گاؤں میں میرا ایک پرانا دوست ایک عظیم الشان مسجد اور مدرسہ تعمیر کروا رہا ہے۔ یہ رقم اتنی بڑی اور حساس ہے کہ میں اسے کسی بینک یا عام آدمی کے ذریعے نہیں بھیج سکتا۔ مجھے پوری دنیا میں صرف تمہارے ہاتھ پر بھروسہ ہے۔ جاؤ اور یہ امانت میرے دوست تک پہنچا کر فوراً واپس لوٹ آؤ۔ خبردار، راستے میں کہیں رکنا نہیں اور کسی ذی روح کو اس مشن کی بھنک نہ پڑنے دینا۔ حارث نے وہ امانت اپنی جان سے عزیز سمجھ کر تھام لی اور پرعزم لہجے میں کہا، بابا جان، آپ اطمینان رکھیں، یہ امانت میری لاش پر سے گزر کر ہی کوئی چھین سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کمرے کے دروازے کی جھری سے دو لالچی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ناصر باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ آ بھری تھی۔ اسے وہ سنہری موقع مل گیا تھا جس کے لیے وہ برسوں سے جال بن رہا تھا۔ حارث کو وہ قیمتی امانت تھماتے ہی شیخ عبداللہ کے دل پر ایک انجانا بوجھ آن گرا تھا۔ جیسے قدرت آنے والے طوفان کا پیشگی اشارہ دے رہی ہو۔ حارث نظریں جھکائے وہ بھاری مخمل کی تھیلی سینے سے لگائے الٹے قدموں کمرے سے نکلا اور دعاؤں کے سائے میں اپنے اس سفر پر روانہ ہو گیا جو اس کی زندگی کا سب سے کٹھن موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ مگر اس کے نکلنے کی دیر تھی کہ ناصر جو سانپ کی طرح موقع کی تاک میں بیٹھا تھا فوراً شیخ کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے بولا، چچا جان، یہ آپ نے کیا غضب کر دیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے حارث کو دیکھا۔ وہ گاؤں جانے والی بس کے اڈے کی طرف نہیں بلکہ جدہ جانے والی پرائیویٹ ٹیکسی میں بیٹھا ہے۔ اس کی چال ڈھال میں ایک عجیب سی عجلت تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے اتنی بڑی دولت اس کے حوالے کر دی جس کی جیب میں کل تک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ شیخ عبداللہ نے ناصر کو سخت نظروں سے گھورا اور جھڑک دیا۔ ان کا دل ناصر کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، مگر ناصر کے لہجے کا یقین اور حارث کی اچانک روانگی نے ان کے ذہن کے کسی گوشے میں سچ کا ایک مہین سا بیج بو دیا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہے تھے کہ حارث ان کا بیٹا ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، مگر ناصر مسلسل ان کے سر پر کھڑا ہو کر شیطانی وسوسے پھونکتا رہا کہ دولت ایمان کو ڈگمگا دیتی ہے اور وہ لڑکا تو پھر بھی ایک یتیم ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ شیخ نے ناصر کو خاموش تو کروا دیا لیکن اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں اور دل میں ایک نامعلوم خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے مگر حارث کی کوئی خبر نہ آئی، نہ ہی اس گاؤں سے واپسی کا کوئی پیغام۔ شیخ عبداللہ کی بے چینی اب وحشت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتے کہ شاید ان کا حارث آ گیا۔ پھر ٹھیک 7ویں دن وہ قیامت ٹوٹ پڑی جس کا ناصر کو انتظار تھا۔ شیخ کے اس پرانے دوست کا قاصد کانپتا ہوا حویلی پہنچا اور اس نے جو خبر سنائی اس نے شیخ عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شیخ محترم، وہاں تو کوئی حارث پہنچا ہی نہیں اور نہ ہی مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی رقم ملی۔ ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ شیخ عبداللہ کے وجود میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر گر گئے، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ صدمہ دولت کے لٹنے کا نہیں تھا بلکہ اس اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے کا تھا جو انہوں نے اس یتیم لڑکے پر کیا تھا۔ ناصر نے فوراً موقع سنبھالا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے چیخا، دیکھا چچا جان، میں نے کہا تھا نا کہ یہ سڑک چھاپ دھوکے باز ہے، اس کی رگوں میں گندا خون ہے۔ وہ لے اڑا آپ کی ساری عزت اور دولت، اب وہ کہیں عیش کر رہا ہوگا اور ہم یہاں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے۔ ناصر نے اسی وقت شیخ کی نیم مردہ حالت کا فائدہ اٹھاتے ہی پولیس اسٹیشن میں حارث کے خلاف چوری اور خیانت کی FIR درج کروا دی۔ پورے مدینہ میں حارث کی تلاش شروع ہو گئی اور شیخ عبداللہ جو کل تک اس شہر کے معززین تاجر تھے، شرمندگی اور صدمے سے بستر پہ جا لگے۔ انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا کیونکہ ہر کوئی انہیں طعنے دے رہا تھا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ ادھر ناصر اب گھر کا مختار کل بن چکا تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔
کہ اس کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اسی سانحے کو پورے 5 سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں شیخ عبداللہ بوڑھے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ ان کی بینائی بھی رونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر ان کی دھندلی آنکھوں میں اب بھی ایک سوال تھا کہ حارث تم نے ایسا کیوں کیا؟ حارث کا کہیں سراغ نہ ملا۔ لوگ اسے بھول چکے تھے اور اسے مردہ تصور کر لیا گیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک فون کال نے مردہ کہانی میں جان ڈال دی۔ اطلاع ملی کہ حارث کو ملک کی سرحد کے قریب ایک انتہائی ویران اور دور دراز علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جہاں وہ بھیس بدل کر مزدوری کر رہا تھا۔ ناصر نے یہ سنتے ہی شیخ کو بھڑکا دیا۔ دیکھا چچا جان، وہ وہاں چھپ کر عیاشی کر رہا ہوگا، اور اب جب یہ پیسہ ختم ہو گیا مزدوری کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ شکر ہے وہ پکڑا گیا۔ اب ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ حارث کی گرفتاری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی محل سے نہیں بلکہ ایک جھونپڑی سے پکڑا گیا تھا، اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں برآمد ہوا تھا، بلکہ ناصر اور پولیس کا ماننا تھا کہ اس نے وہ ساری دولت کہیں زمین میں دبا دی یا بیرون ملک منتقل کر دی ہے۔ حارث کو بھاری بیڑیوں میں جکڑ کر واپس مدینہ لایا جا رہا تھا تاکہ اسے اس کے محسن کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ وہ منظر انتہائی دلگرانج تھا۔ جب 5 سال بعد حارث کو زنجیروں میں جکڑ کر شیخ عبداللہ کے سامنے لایا گیا، حارث کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی رو پڑتا۔ اس کے کپڑے بھی تار تار تھے، جسم کمزور ہو کر کانٹا ہو چکا تھا، جلد دھوپ کی تمازت سے جھلس کر سیاہ پڑ گئی تھی، لیکن اس کی گہری آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی معصومیت اور ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی مجرم کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ شیخ عبداللہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ محبت اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہوں نے چیخ کر پوچھا، کیا حارث آخر کیوں؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ میں نے تجھے بیٹا بنا کر پالا اور تو نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ کہاں ہے وہ امانت؟ کیوں چور بن گئے ہو تم؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو امید تھی کہ حارث کوئی بہانہ بنائے گا یا معافی مانگے گا، مگر حارث نے نظریں جھکا لیں اور اپنے خشک ہونٹوں کو سی لیا۔ اس نے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی شیخ کے لیے مزید اذیت کا باعث بن گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مجرم ہے۔ ناصر غصے سے آگے بڑھا اور پوری طاقت سے حارث کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے دھاڑ کر بولا، کمینے بولتا کیوں نہیں؟ کہاں دفن کی ہے وہ دولت؟ حارث کے منہ سے خون کی لکیریں بہہ نکلیں، مگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کے سینے میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو وہ دنیا کو بتانے کے بجائے قبر میں لے جانا پسند کرے گا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور فضا میں ایسا حبس تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سانس رکی ہوئی ہو۔ کٹہرے میں کھڑے حارث پر تمام ثبوتوں اور گواہوں کی بوچھاڑ ہو چکی تھی۔ سکالی وکیل نے انتہائی جارحانہ انداز میں جج کے سامنے فائل پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا، عزت مآب، یہ شخص نہ صرف ایک چور ہے بلکہ ایک انتہائی شاطر اور ڈھیٹ مجرم بھی ہے۔ اس نے ایک مقدس مقصد یعنی مسجد کی تعمیر کے فنڈز چرائے اور پھر 5 سال تک مفرور رہا۔ اس کے پاس ایک کوڑی برآمد نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ساری دولت عیاشی میں اڑا دی یا پھر کہیں ایسی جگہ چھپا دی جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ یہ فساد فی الارض کا مجرم ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جج نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے حارث کی خاموش اور جھکی ہوئی گردن کو دیکھا اور پھر فیصلہ سناتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا، ملزم حارث، تم نے عدالت میں اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ کہہ کر اپنے جرم کا خاموش اعتراف کر لیا ہے۔ کیونکہ تم نے ایک فلاحی امانت میں خیانت کی ہے اور معاشرے میں اعتماد کا قتل کیا ہے، اس لیے عدالت تمہیں عبرتناک سزائے موت سناتی ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کل فجر کے وقت تمہیں تختہ وار پر چڑھا دیا جائے گا۔ فیصلہ سنتے ہی پورے کورٹ میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کی نفرت سے بھری نگاہیں حارث کا پیچھا کر رہی تھی، مگر وہ پتھر کا بت بنا رہا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، نہ پچھتاوا، بس ایک گہرا سناٹا تھا، جیسے اس نے اپنا مقدمہ کسی ایسی عدالت میں پیش کر دیا ہو جہاں انصاف ملنا یقینی تھا۔ سزائے موت کی رات جیل کی اتنی تاریک کوٹڑی میں آئینی سلاخوں کے پیچھے ناصر کی آمد ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی۔ اس نے سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے حارث کو طنزیہ انداز میں دیکھا اور زہر کند لہجے میں بولا، میں نے تجھے کہا تھا نا حارث کہ تیری اوقات نہیں ہے شیخ عبداللہ کے دل اور گھر میں رہنے کی۔ آج دیکھ تو کہاں ہے اور میں کہاں ہوں۔
میں نے چچا جان کے دل سے تیری محبت کو کچھ کر پھینک دیا ہے اور اب میں ہی اس کا وارث ہوں۔ تیرے مرنے کے بعد وہ سب کچھ میرا ہوگا۔ ناصر تھوڑا سا آگے جھکا اور اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے لالچ بھرے انداز میں سرگوشی کی۔ دیکھ، مرنے سے پہلے اگر تو مجھے بتا دے کہ وہ ہیرے کہاں چھپائے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری جان بخشی کی اپیل کروا دوں گا۔ کیوں اپنی جان گنوا رہا ہے؟ بے وقوف، دولت بتا دے اور زندگی لے لے۔ حارث نے جو اب تک زمین کو گھور رہا تھا پہلی بار سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایسی جلالت تھی کہ ناصر ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ حارث کے ہونٹ خشک تھے اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو ناصر کے وجود پر بجلی بن کر گرا تھا۔ ناصر، عزت اور ذلت، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں نہیں، میرا فیصلہ میرے اللہ کا ہے۔ جاؤ اور جا کر اپنی جیت کا جشن مناؤ۔ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر حارث نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ناصر غصے سے پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا کیونکہ اسے ہیروں کا پتہ نہیں مل سکا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، موت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ جیلر حارث کے پاس آیا۔ اس بار جیلر کی آنکھوں میں بھی اس نوجوان کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی تھی کیونکہ اس نے آج تک ایسا پرسکون قیدی نہیں دیکھا تھا جو اپنی موت کی رات بھی سکون سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، حارث، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ قانون کے مطابق تم اپنی آخری خواہش ظاہر کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کھانے کو دل ہے یا کسی سے ملنا چاہتے ہو تو بتا دو۔ حارث نے تسبیح روک دی اور اس نے خالی نظروں سے جیلر کو دیکھا اور مدھم لیکن پر اثر انداز میں کہا، میری کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے جو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے مسجد نبوی میں فجر کی اذان دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے اس کے محبوب کے در پر آخری حاضری دینا چاہتا ہوں۔ جیلر حیران رہ گیا۔ اس نے ایک چور اور غدار سے ایسی خواہش کی توقع نہیں تھی، مگر چونکہ ایک مرنے والے کی آخری پکار تھی اور حارث حافظ قرآن اور خشوع و لحن بھی تھا، اس لیے جیلر نے فوراً حکام بالا سے رابطہ کیا۔ معاملہ اتنا عجیب تھا کہ بات شیخ عبداللہ تک پہنچ گئی۔ شیخ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اجازت دیتے ہوئے کہا، اسے جانے دو، شاید موت کے خوف سے اس کا ضمیر جاگ گیا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو۔ اسے میرے نبی کے گھر جانے سے مت روکو۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ جیل کی کوٹری کا دروازہ کھلا اور بیڑیوں کی جھنکار کے ساتھ حارث باہر نکلا۔ اس نے تازہ وضو کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک روحانی نور تھا۔ پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے سولی پر نہیں بلکہ کسی دعوت پر جا رہا ہو۔ پولیس کے درجنوں سپاہیوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تاکہ وہ وضو اور اذان دے سکے، مگر پیروں میں بھاری بیڑیاں اب بھی موجود تھیں جو اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے کافی تھی۔ جیلر نے اسے بختربند گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، حارث، یاد رکھنا یہ تمہارا آخری سفر ہے، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہیں گولی مار دی جائے گی۔ حارث نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے سائرن بجنے لگے اور قافلہ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، موت کے خوف سے نہیں بلکہ اس شوق سے کہ وہ آخری بار اس مقدس مقام کو دیکھنے جا رہا ہے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اذان صرف نماز کے لیے بلاوا نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل درود و سلام کا ورد جاری تھا اور گاڑی تیزی سے حرم پاک کی میناروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسجد نبوی کے بلند و بالا اور نور میں نہائے ہوئے مینار فضا میں اللہ کی کبریائی کی گواہی دے رہے تھے۔ تہجد اور فجر کے درمیانی وقت کی خنقی اور سکون میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ آج حرم کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ باب جبرائیل کے قریب پولیس کی بھاری نفری ایک حصار بنا رکھا تھا اور ہزاروں نمازیوں کی نگاہیں تجسس سے اس حصار پر جمی ہوئی تھی۔ سب کو خیرہ کر چکی تھی کہ آج ایک ایسا بدقسمت مجرم اپنی آخری خواہش پوری کرنے آ رہا ہے جس نے مسجد کے نام پر اپنے محسن کو لوٹا تھا۔ بختربند گاڑی کے رکتے ہی فضا سوگوار ہو گئی۔ حارث کو باہر نکالا گیا، اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ اذان دے سکے، مگر پیروں میں پڑی ہوئی بیڑیاں اب بھی فرش پر رگڑ کھا کر ایک دلخراش شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جسم بخار اور کمزوری سے کانپ رہا تھا مگر چہرے پر ایک ایسا نورانی اطمینان تھا
جو وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ ناصر، جو شیخ عبداللہ کا ہاتھ تھامے صف اول کے قریب کھڑا تھا، اس نے حارث کو دیکھتے ہی نفرت سے منہ ٹیڑھا کیا اور شیخ کے کان میں زہر اگلا۔ دیکھیے چچا جان، کیسی اداکاری کر رہا ہے یہ شخص۔ موت سامنے کھڑی ہے تو اللہ یاد آ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آج اس کی یہ ڈرامے بازی اسے نہیں بچا سکے گی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چور کس منہ سے اذان دے گا۔ شیخ عبداللہ کی نظریں حارث کے جھکے ہوئے سر اور بیڑیوں پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی تھی۔ حارث، جسے وہ شہزادہ بنا کر رکھتے تھے، آج قیدیوں کے لباس میں ان کے سامنے تھا۔ ان کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر پوچھیں کہ بیٹا، یہ نوبت کیوں آئی؟ مگر ناصر کی باتیں اور چوری کا داغ اس کے قدموں کی زنجیر بن گیا۔ حارث مائک کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مائک کو تھاما اور اپنی نمناک آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے سبز گنبد نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اپنی پوری طاقت اور روح کی گہرائی سے صدائے تکبیر بلند کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس کی آواز میں ایسا درد تھا، ایسی رکت، ایسا سوز تھا کہ جیسے آسمان پر سے بجلی گر پڑی ہو۔ پہلے ہی لفظ سے مجمع پر سحر طاری ہو گیا۔ یہ کسی عام مؤذن کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی جو اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں موجود ہزاروں لوگ جو اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے آئے تھے، ان کے دل دہل گئے اور آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ خود شیخ عبداللہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو 5 سال پہلے اس گھر میں گونجا کرتی تھی، اور تڑپ اٹھے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ کسی چور کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اتنا درد صرف سچائی میں ہوتا ہے۔ میرا حارث جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ناصر نے شیخ کو بے چین دیکھا تو گھبرا گیا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ تو حارث کو ذلیل ہوتا دیکھنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹنی محسوس ہو رہی تھی۔ اذان جاری تھی اور ہر سانس کے ساتھ حارث کی آواز کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا روحانی ارتعاش تھا، جیسے فرشتے بھی اس اذان کو سننے کے لیے اتر آئے ہوں۔ پھر جیسے ہی حارث اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تک پہنچا، مجمع میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہجوم کے پچھلے حصے سے چند غیر ملکی اور دیہاتی حلیے والے لوگ جو شاید زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب تک خاموش بیٹھے تھے، اس آواز کو سنتے ہی پاگلوں کی طرح اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر دیوانگی اور پہچان کا ایسا رنگ تھا جسے انہوں نے کوئی کھوئی ہوئی چیز پا لی ہو۔ وہ لوگ بغیر کسی پرواہ کیے حارث حارث پکارتے ہوئے پولیس کے حصار کی طرف بھاگے۔ پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، بندوقیں تان لیں، مگر وہ لوگ کسی ہوش میں نہیں تھے۔ وہ دھکم پیل کرتے ہوئے، روتے ہوئے اور چیختے ہوئے مائک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقیدت کے دریا بہہ رہے تھے۔ وہاں موجود نمازی اور ناصر اس اچانک افتاد پر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس مجرم کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اذان کے آخری کلمات ادا کرتے ہی حارث نڈھال ہو کر گرنے ہی والا تھا۔ وہ دیہاتی لوگ پولیس کا سخت حصار توڑ کر اس طرف پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ پولیس کوئی ایکشن لیتی، وہ سب کے سب حارث کے قدموں میں گر پڑے، اس کی بیڑیوں والے پیروں کو چوم رہے تھے۔ ان کے آنسو حارث کے قدم چوم رہے تھے۔ پورا مجمع سانس روکے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے ایک سفید پوش بزرگ، جن کا لباس گرد آلود تھا اور چہرہ پر نور، وہ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے انہوں نے شیخ عبداللہ اور پولیس چیف کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا، خدا کے لیے رک جاؤ! تم لوگ یہ کیا ظلم کرنے جا رہے تھے؟ تم کسے سولی پر چڑھانے لگے تھے؟ ارے نادانو، یہ نوجوان چور نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، ہمارا محسن ہے۔ ہم تو پچھلے 5 سال سے صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں کہ اس امانت دار کو ڈھونڈ سکیں۔ آج میرے رب نے ہماری سن لی۔ بزرگ کی بات سن کر شیخ عبداللہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھے اور بزرگ کا کاندھا پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو اور میرے حارث کو کیسے جانتے ہو؟ کیا امانت؟ کیسا محسن؟ بزرگ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ جو داستان سنائی اس نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیخ صاحب، 5 سال پہلے کی بات ہے، ہم غریب دیہاتی اپنے قبیلے کے 50 لوگوں کے ساتھ، جن میں ہماری عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل تھے،
حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بہت بڑے ڈاکوؤں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ ظالم ہمیں مارنے ہی والے تھے کہ ہماری گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں کہ اچانک یہ نوجوان وہاں فرشتہ بن کر پہنچا۔ اس کے سینے سے ایک مخمل کی تھیلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب معصوم بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تھیلی ان ڈاکوؤں کے سامنے رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ لے لو، اس میں کروڑوں کے ہیرے ہیں، مگر ان غریبوں کو چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی ناصر کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، جبکہ شیخ عبداللہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ بزرگ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈاکوؤں نے ہیرے لے لیے مگر ان کا سردار نہیں مانا۔ اس نے شرط رکھی، ہیرے تو ہم لیں گے ہی، لیکن اگر ان 50 لوگوں کی جان بچانی ہے تو اس نوجوان کو ہمارے ساتھ بطور غلام جانا ہوگا۔ ہم نے اس نوجوان کے پیر پکڑ لیے، مت کرو ایسا، تمہارا مالک تم سے حساب مانگے گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر اس خدا کے بندے نے مسکرا کر ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے مالک اللہ کی امانت سے زیادہ قیمتی ان 50 جانوں کی حرمت ہے۔ میرا دنیاوی مالک مجھے چور سمجھتے تو سمجھے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے سودا مہنگا نہیں کیا۔ اس نے خود کو زنجیروں میں جکڑوا لیا اور ہمیں آزاد کروا دیا۔ 5 سال ان ظالموں کی قید میں رہا۔ ہم آج تک اس کی تلاش میں تھے تاکہ بتا سکیں کہ یہ چور نہیں تو دور حاضر کا حاتم ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں سفید پوش بزرگ کی لرزتی ہوئی آواز میں سنائی گئی داستان نے وہاں موجود ہر ذی روح کو پتھر کا کر دیا تھا۔ فضا میں ایک ایسا محیط سناٹا چھا گیا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی، ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر نظر حارث کے جھکے ہوئے پر نور چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو اب کسی مجرم کا نہیں بلکہ کسی ولی کا چہرہ لگ رہا تھا۔ شیخ عبداللہ جو کچھ لمحے پہلے تک غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ان کا وجود اب سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر کوہ ہمالیہ رکھ دیا ہو۔ ان کے کانوں میں بزرگ کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، یہ چور نہیں، یہ محسن ہے، اس نے ہماری جانوں کے بدلے اپنی آزادی بیچ دی۔ شیخ عبداللہ کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، انہوں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے کبھی اس بزرگ کو دیکھا اور کبھی اپنے بھتیجے ناصر کو، جس کے چہرے کا رنگ اب بری طرح سے ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ناصر نے جب دیکھا کہ بازی ہاتھ سے نکل رہی ہے اور اس کی 5 سالہ محنت سازش کا محل ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا ہے تو اس نے آخری ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ چیختا ہوا آگے بڑھا اور بزرگ کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بوڑھا، چچا جان، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ لوگ حارث کے خریدے ہوئے اداکار ہیں۔ اس مکار نے جیل میں بیٹھ کر یہ پلان بنایا تھا تاکہ ہماری ہمدردیاں حاصل کر سکے۔ سوچیے ذرا، بھلا کوئی انسان کروڑوں کے ہیرے دے کر غلامی قبول کرتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ سب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پولیس والوں، گرفتار کرو ان سب کو، یہ مجرم کے سہولت کار ہیں۔ ناصر کی چیخ و پکار سن کر اس بزرگ کے پیچھے کھڑے دیگر دیہاتی، جن میں نوجوان بھی تھے، طیش میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ اس کے سینے اور پیٹھ پر کوڑوں کے پرانے اور گہرے نشانات تھے جو چیخ چیخ کر ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ نوجوان نے روتے ہوئے شیخ عبداللہ کی طرف رخ کیا اور تڑپ کر بولا، اے شیخ، اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ زخم بھی جھوٹے ہیں، اگر ہم اداکار ہیں تو ہماری ماؤں کی وہ دعائیں بھی جھوٹی ہیں جو پچھلے 5 سالوں سے اس نوجوان کے لیے نکل رہی ہیں۔ خدا کی قسم، اس نوجوان نے اپنی جوانی ہمیں بخش دی، اگر یہ نہ ہوتا تو ڈاکو ہمیں ذبح کر چکے ہوتے۔ تم اسے چور کہتے ہو؟ ارے نادان انسان، اس کے پیروں کی دھول بھی ہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ تمہارا یہ بیٹا یوسف کی طرح بک گیا تاکہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، اور تم کہتے ہو یہ ڈرامہ ہے۔ اس نوجوان کی گرجدار آواز اور زخموں کی گواہی نے ناصر کی زبان پر تالا لگا دیا۔ شیخ عبداللہ کو اب کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، سچائی سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے اور گرتے گرتے بچے، ان کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میری بدقسمتی، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ شیخ عبداللہ دیوانوں کی طرح حارث کی طرف بھاگے۔ پولیس والے جو خود بھی سکتے میں تھے فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ شیخ عبداللہ، ہم
कांपते हुए हाथों से हारिस के कंधे को थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उनका रोना इतना दर्दनाक था कि वहाँ मौजूद सख्त दिल पुलिस वालों की आंखें भीग गईं। मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दे। शेख अब्दुल्ला की आवाज़ सिसकियों में दब गई थी। मैं अंधा हो गया था हारिस, मैं बहरा हो गया था। मैंने तेरी तरबियत पर शक किया, मैंने तेरी वफादारी को पैसों के तराजू में तोला। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने यूसुफ को ना पहचान सका। मैंने तुझे जेल भिजवाया, मैंने तुझे मौत की घाट उतारने की तैयारी कर ली। मैं इस काबिल ही नहीं कि तेरा बाप कहला सकूं। मेरे मुंह पर थूक दो हारिस, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, मगर खुदारा मुझे माफ़ कर दे, वरना मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा। शेख अब्दुल्ला और हारिस के बेड़ियों में जकड़े हुए पैरों की तरफ झुके ताकि उन्हें चूम सके, मगर हारिस ने फ़ौरन झुककर उन्हें थाम लिया। हारिस, जो अब खामोश खड़ा था, जिसकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी थी, उसने शेख अब्दुल्ला के हाथों को बोसा दिया और इंतहाई नहीफ और लरजती हुई आवाज़ में बोला, बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे मोहसिन हैं, आप मेरे बाप हैं। औलाद के पैरों में बाप की पगड़ी नहीं होती। मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। ये सब मेरी तकदीर थी, ये मेरे रब का लिखा हुआ था, जिसे पूरा होना था। शेख अब्दुल्ला ने तड़प कर हारिस का चेहरा अपने हाथों में लिया और सवाल किया जो उनके और वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, मगर तुम बोले क्यों नहीं हारिस? तुमने 5 साल इतनी बड़ी तोहमत अपने सीने पर क्यों बर्दाश्त की? तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने वो दौलत अय्याशी में नहीं बल्कि जाने बचाने में लुटा दी? एक बार कह देते तो मैं यकीन कर लेता। तुमने खामोश रहकर इतनी बड़ी सज़ा क्यों कबूल की? क्यों मेरे बच्चे, आखिर क्यों? हारिस ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें नासिर पर पड़ीं, जो अब भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शेख की आंखों में देखते हुए वो तारीखी जुमला कहा जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स के ईमान को ताज़ा कर दिया, बाबा जान, मैं क्या बताता? मेरे पास सबूत क्या था? मैं वहाँ अकेला था और वो 50 लोग जा चुके थे। अगर मैं अदालत में कहता कि मैंने करोड़ों के हीरे डाकुओं को दे दिए तो कौन यकीन करता? दुनिया सबूत मांगती है और मेरे पास सिर्फ मेरी ज़बान थी। वकील कहते कि ये कहानी है, ये ड्रामा है। सब कहते कि दौलत खा गया है और अपने की काली वादा ओढ़ रहा है। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बोला और किसी ने यकीन ना किया तो आपकी नज़र में मैं चोर के साथ साथ झूठा भी बन जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था आप मुझे चोर समझें, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आप सोचें कि मैंने आपकी अमानत खा ली और अब अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी सफाई बंदों को देने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दूँ। मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया था बाबा जान। मैंने कहा, ए रब, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझे रुसवा कर दे और अगर तू चाहे तो मुझे सुरखरू कर दे। और देखें आज मेरे रब ने मुझे कैसे सुरखरू किया। उसने गवाही देने के लिए इन्हें भेजा जिन्हें मैं कभी दोबारा मिलने की उम्मीद भी नहीं रखता था। हारिस की ये बात सुनकर मजमा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठीं। शेख अब्दुल्ला ने हारिस को सीने से लगा लिया और शिद्दत जज्बात से उसे भींच लिया, जैसे वो यकीन करना चाहते हों कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा सौदा खरा निकला, तू जीत गया और हम सब हार गए। तूने साबित कर दिया कि जिसका वकील अल्लाह हो उसे दुनिया की किसी अदालत की ज़रूरत नहीं होती। अभी ये जज्बाती मनाज़िर जारी थे कि पुलिस चीफ, जो खुद भी इस वाक़े से शदीद मुतासिर था, आगे बढ़ा और सिपाहियों को हुक्म दिया, खोल दो इसकी बेड़ियाँ। ये शख्स कैदी नहीं, ये हमारा मेहमान है। सिपाहियों ने फ़ौरन हारिस के पैरों से वो भारी आईनी बेड़ियाँ खोल दी जो उसकी मासूमियत को जकड़े हुए थी। जैसे ही बेड़ियाँ फर्श पर गिरी, उनकी आवाज़ किसी मौसीकी की तरह सुनाई दी। वहाँ मौजूद लोग झोंक दर झोंक आगे बढ़े। हर कोई हारिस को छूना चाहता था। कोई उसके हाथ चूम रहा था तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर अकीदत का इजहार कर रहा था। वो लोग जो कल तक उसे गालियाँ दे रहे थे अब उससे दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे। इसी हंगामे के दौरान नासिर ने मौका गनीमत जाना और भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए दबे कदमों पीछे की तरफ खिसकने लगा। वो चाहता था इससे पहले कि शेख की नज़रें उस पर पड़े वो वहाँ से गायब हो जाए, मगर कुदरत की पकड़ से भागना मुमकिन न था। अभी वो चंद कदम ही पीछे हटा था कि शेख अब्दुल्ला की गलेदार आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ नासिर। ये आवाज़ इतनी सख्त थी और हतमी थी कि नासिर वहीं जम गया। वो धीरे से मुड़ा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। शेख अब्दुल्ला हारिस का हाथ थामे आहनी कदमों से नासिर के करीब आए। उनकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो नासिर के लिए हमेशा हुआ करती थी, बल्कि वहाँ अब हकारत
اور افسوس تھا۔ ناصر نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ چچا جان، مجھے کیا معلوم تھا، میں تو بس آپ کی بھلائی چاہتا تھا۔ مجھے لگا یہ واقعی خاموش شیخ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ اپنی ناپاک زبان سے میری بھلائی کا لفظ مت نکالو، تم نے صرف میری دولت کی فکر تھی۔ تم نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی، تم نے میرے کان بھرے، تم نے میرے اور میرے بیٹے کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی تھی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتے کی وفا کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جو روح کا ہو، جو اعتماد کا ہو۔ آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا وارث، میرا بیٹا اور میری جائیداد کا حقدار صرف اور صرف میرا حارث ہے۔ تم نے جس دولت کے لیے کھیل کھیلا وہ تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ میرے لیے تم اسی دن مر گئے تھے جس دن تم نے ایک یتیم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ناصر ذلت اور رسوائی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ شخص جو کل تک اس شہر کا معتبر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج ایک سیکنڈ میں اپنی عزت گنوا چکا تھا۔ وہ سر جھکائے ذلیل و خوار ہو کر مجمع سے نکل گیا اور کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا انجام یہی تھا، وہ تنہا رہ گیا اپنی حسد اور حسد کی آگ میں جلنے کے لیے۔ حارث کی سزائے موت منسوخ کر دی گئی۔ قانونی کارروائی محض ایک رسمی کارروائی بن کر رہ گئی، کیونکہ مدعی نے خود مقدمہ واپس لے لیا تھا اور گواہوں نے سچائی اگل دی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل چکا تھا۔ مسجد نبوی کے صحن سے جب حارث باہر نکلا تو اس کا ہاتھ شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں تھا۔ 5 سال کی طویل جدائی، تکلیف، قید اور رسوائی کے بعد آج وہ سر اٹھا کر چل رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے تھے، مگر اس کے چہرے پر نور بادشاہوں کے تاج کو مات دے رہا تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموش مگر پرسکون تھا۔ شیخ عبداللہ گاڑی میں حارث کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں پر موجود ہتھکڑیوں کے نشانات کو دیکھتے اور ان کی آنکھیں بھر آتیں۔ گھر پہنچ کر جب حارث اپنی اسی پرانی حویلی میں داخل ہوا جہاں سے اسے چور کہہ کر نکالا گیا تھا، تو ملازمین کی قطاریں استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ حارث نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر شیخ عبداللہ نے حارث کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولے، بیٹا، میری زندگی بھر کی کمائی، وہ ہیرے، وہ کروڑوں کی دولت تو چلی گئی۔ شاید لوگ کہیں کہ شیخ عبداللہ کنگال ہو گیا، مگر مجھے کوئی غم نہیں۔ قسم خدا کی مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا ہے۔ دولت دے کر مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا ہے، اور ایسا بیٹا جو پہلے سے زیادہ کندن بن کر میرے سامنے آیا۔ حارث نے شیخ کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پرسکون لہجے میں کہا، بابا جان، وہ ہیرے نہیں تھے، وہ میرا امتحان تھا، اور وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ ذریعہ تھے مجھے آزمانے کا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حارث کو ہیروں کی چمک عزیز ہے یا انسانی جانوں کی حرمت، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔ میں نے دولت کھوئی نہیں بلکہ اسے محفوظ کر لیا ہے۔ وہ ہیرے جو میں نے دیے وہ شاید دنیا میں ختم ہو جاتے، مگر جو جانیں بچی ان کی دعائیں اب میرے لیے آخرت کا ہیرا بن گئی ہیں۔ شیخ عبداللہ نے حارث کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نمناک آنکھوں سے مسکرائے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کی عدالت میں انسان غلط ثابت ہو سکتا ہے، وکیلوں کی دلیلیں جھوٹ کو سچ بنا سکتی ہیں، مگر جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، اسے کائنات کی تو کوئی طاقت رسوا نہیں کر سکتی۔ سچائی دیر سے صحیح مگر سامنے ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو جھوٹ، حسد اور سازش کے سارے بت پاش پاش کر دیتی ہے۔ جیسے آج ناصر کا بت ٹوٹا تھا اور حارث کی سچائی کا سورج طلوع ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں دی گئی وہ اذان صرف نماز کا بلاوا نہیں تھی، بلکہ وہ سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کا بغل تھی، جس کی گونج ان کی نسلوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔